आर्टिकल 6 में कि जो आदमी आइन से खेलेगा, आइन से खिलवाड़ करेगा, आइन को रोंदेगा, आइन को नहीं मानेगा, वो कैपिटल पनिशमेंट का हकदार है। यह मामला उल्टा है, यह मामला उल्टा है। जो ज़मीर बेचता है, जो वोट बेचता है, जो ज़मीर बेचता है, जो ईमान बेचता है, वो पाकिस्तान का वफादार है। और जो पाकिस्तान या गरीब के हक की बात करता है वो गद्दार है। बाबा हम गद्दारों की कतार में, हम गद्दारों की कतार में हैं। हम यहाँ किसी बदमाश को हुक्मरानी करने नहीं देंगे, हम यहाँ किसी बदमाश को हुक्मरानी करने नहीं देंगे। कल हमारे दोस्त ने मेरे साथियों ने सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। हमारे चीफ साहब ने बात की, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान के आप कमांडर इन चीफ हैं, आप एक सियासी पार्टी के कमांडर इन चीफ नहीं हैं। आप ISI हैं, पाकिस्तान की जासूसी इदारे हैं। आप MI हैं, पाकिस्तान के जासूसी इदारे हैं। आप पुलिस हैं, आप 7-8 पार्टियां हैं। आप अपने ज़मीर से पूछें। ISI चीफ फॉर गॉड से दिल पे हाथ रख के कहें कि 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक था। दिल के आप रख के कहें कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी। चीफ साहब ने बड़े गुस्से में, गुस्सा इस स्टेटस पे गुस्से नहीं करते लोग। इस स्टेटस पे पहुंच के आदमी शराफत से बात करता है। चीफ साहब ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा के लिए। जी चीफ साहब, पाकिस्तान बंदूक की गोलियों के नीचे, डंडे के नीचे, बदमाशियों के नीचे, लूटने के नीचे, रिश्वत लेने के नीचे नहीं, एक सफा आइन के नतीजे में क़यामत तक चलेगा। एक मुतफ़िका आइन के नतीजे पाकिस्तान में जब तक गरीब इंसानों की रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं होगा। कुरान करीम वाज़े कहता है, आप उलमा बैठे हुए हैं, क्या आप जानते हैं कि दीन की तकज़ीब कौन करता है? फिर खुदा वाहिद करीम बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो यतीम की दुश्मनी करते हैं। वला यऊद अला तामिल मिस्कीन, जो गरीब की रोटी का बंदोबस्त नहीं करते। वाकई जो हुकूमत यतीमों की दुश्मन हो, जो गरीब की रोटी का बंदोबस्त न करती हो, जो सही इलेक्शन का एहतराम न करती हो, उसके खिलाफ बगावत करना मेरा फतवा है, जायज़ है। उसके खिलाफ उसके खिलाफ उठ खड़ा होना जायज़ है। हुक्म कुरान है, हुक्म रसूल है, हुक्म हुसैन है। हम वो लोग हैं। हमने इस महफिल में अगर कोई भी एक ऐसा आदमी बैठा है जो जालिम और मजलूम की जंग में मजलूम का साथी नहीं बनता, उसे अपनी ईमान की चेकिंग करनी चाहिए। उसे अपने ईमान की चेकिंग करनी चाहिए। हम वो लश्कर बनना चाहते हैं, हमने वो लश्कर बनना है। अलामा साहब हमारे राहबर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तारिक इंसाफ के साथी। हम वो लश्कर बनना चाहते हैं जो जहाँ कहीं भी जालिम और मजलूम की जंग होगी, हमारा खुदा से वादा होगा कि हम मजलूम के साथ होंगे। जो भी हो, मजलूम काफिर हो, मजलूम कलमा पढ़ता हो न पढ़ता हो, हमारा फैसला ये होगा कि जालिम और मजलूम की जंग में हम मजलूम के साथ होंगे। दुनिया से नहीं चलती जिस तरह हमारे यहाँ लोगों ने डंडे उठाए हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इजलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अदल अगर दो भाइयों के दरमियान नहीं होगा, भाई लड़ेंगे। अदल अगर बाप बेटे के दरमियान नहीं होगा, बाप बेटा लड़ेंगे। हमने इस मुल्क को बचाना है और यकीनन हमने बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क सच से बच सकता है। हमने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हर फोरम पे सच कहना होगा, चाहे उसके लिए हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े। मैं आलिम दीन नहीं हूँ,
بہت سارے مذاہب رب العالمین نے انسانوں کی ترویج و ترقی کے لیے بہت سارے پیغمبر، بہت سارے رسول مبین، بہت سارے نبی بھیجے. ان کے پیغام میں اختلاف تھا، ان کی زبانوں میں تھا، مختلف زبانوں کے لوگ تھے. کسی کا پیغام ایک علاقے کے لیے تھا، کسی دوسرے علاقے کے لیے تھا، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا. لیکن ایک چیز یقیناً آپ نے سوچی ہوگی کہ تمام پیغمبروں کا ایک قدر مشترک تھا. یہ میری اپنی رائے. تمام پیغمبروں کا ایک چیز سب کی مشترک تھی کہ وہ انسان جس کو اللہ پاک اپنے پیغمبر، اپنا پیغام رساں، اپنا نبی، اپنا رسول بھیجنا چاہتا تھا وہ عوام کے پاس، اس وقت تک اس کو پیغمبری نہ دی گئی جب وہ وقت کے بدترین ظالم کے آگے کھڑا نہ ہوا. یہ تمام انبیاء کا قدر مشترک ہے. اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. ہمارا فیصلہ ہے، اس دن کا فیصلہ ہے. گرچہ بت ہیں جماعت کے استینوں میں، ہمیں حکم ازا لا الہ الا اللہ، ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ہم نے یہاں دیکھیں پاکستان ہم پہ الزام تھا، ہمارے والدین پہ الزام تھا. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے علامہ صاحب؟ میں مختلف نقطے سے بات کروں گا. پاکستان کا سب سے خطرناک پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی مذہبی تحریک تھیں، جتنی بھی مسلمانوں کی پارٹیاں تھیں، کسی نے بھی آخر وقت تک اس فکر کی جو درمیان سے آ گیا تھا پاکستان کا، اس کی حمایت نہیں کی تھی. اس کی وجہ شاید یہ تھی علامہ صاحب کہ ہندوستان ہم سے اکٹھے طور پہ قبضہ ہوا تھا. انگریز نے ہندوستان ہم سے چھینا تھا، تو ہندوستان کے رہنے والے تمام مذاہب اور تمام انقلابی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ انگریز کو ہندوستان سے بھگایا جائے. اس میں ہمارے دینی جماعتوں نے برا نہ مانے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، حر مجاہدین، احرار، انجمن وطن عبدالصمد اشرقی کی، خان عبدالغفار خان کی پارٹی، یہ سب وہ لوگ تھے جو متحدہ ہندوستان سے انگریز کو بچانا چاہتے تھے. یہ ان کا گناہ ٹھہرایا گیا. خود محترم محمد علی جناح صاحب 25 سال قوم پروروں کی اس محفل میں ان کے ساتھ تھے، اور آخر وقت تک 1946 تک محمد علی جناح صاحب کیبنٹ مشن کے 3 گروپوں کے آزادی کے طرفدار تھے کہ 3 گروپ ہوں گے، اے بی سی، اور متحدہ ہندوستان ہوگا. اس میں اکثریت سے مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے، چونکہ وہ بہت بڑے کنسٹیٹیوشنلسٹ تھے، بہت بڑے وکیل تھے، انہوں نے 1940 کا ریزولوشن پیش کیا. 1940 ریزولوشن کا اسپرٹ یہ تھا، جس کو محمد علی جناح صاحب سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی اکثریت ان 3 گروپوں میں کل مسلمانوں کو کسی رنگ میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو 1940 ریزولوشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ساورن اسٹیٹس ہوں گی، 3 گروپ تینوں ساورن ہوں گے، آبادی کی اکثریت ڈومیننٹ نہیں ہوگی. اور جس دن آبادی کی اکثریت کو توپنے کی کوشش کی گئی تو ہر گروپ کو ہندوستان کی اس سے علیحدہ ہونے کا حق ہوگا. تو سچی ہم آج بھی 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں 1940 ریزولوشن کو.
لیکن اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پاکستان بنا تو بدقسمتی یہ تھی کہ مسلم لیگ کے پاس سیاسی لوگ نہیں تھے. میں معافی چاہتا ہوں, سیاسی لوگ نہیں تھے. انہوں نے تمام مسلمانوں کو جمعیت علماء ہند, جماعت اسلامی, حر مجاہدین, احرار, عبدالغفار خان کی پارٹی فلاحی خدمتگار, بلوچوں کی پارٹیاں اور عبدالصمد اچکزئی کی پارٹی انجمن وطن, ان کو بیک جنبش قلم غدار ڈکلیئر کر دیا. اگرچہ پاکستان بننے کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ اگرچہ یہ نظریہ نیا آیا, پاکستان ہم اس کے سپورٹر نہیں تھے, ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں, ہم اس ملک کو سپورٹ کریں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح قرآن کریم کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, ہم اس ملک میں اچھائی کو سپورٹ دیں گے, برائی کی مخالفت کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ ان سب کو غدار ڈکلیئر کر کے ان کے مقابلے کے لیے, میں معافی چاہتا ہوں, ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب طارق صاحب کی بڑے وکیل ہیں, وہ اس پہ غور کریں. ان کو سنبھالنے کے لیے عبدالغفار خان سیاسی کارکن تھا, سیاسی لیڈر تھا, لاکھوں کی اس کے فالوور تھی. اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے پشاور میں, خیبر پختونخوا میں خوانین کو شامل کیا. مسلم لیگ میں کوئی بھی شامل نہیں ہو رہا تھا. بلوچستان میں بزنجو صاحب اور دوسرے اکابرین کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے بلوچ سرداروں کو بلایا, پنجاب میں بڑے بڑے چودھروں کو بلایا مسلم لیگ میں شامل کرنے کے لیے. اور ان کو شامل کرنے کے لیے پہلے دن سے معافی چاہتا ہوں, لوگوں کو مربے دیے گئے, لوگوں کو پیسہ دیا گیا. And this way, اس طریقے سے پاکستان کی سیاست میں پہلے دن سے کرپشن انجیکٹ کر دی گئی. پاکستان کی سیاست میں اس کو چلانے کے لیے, سیاسی لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر سیاسی لوگوں کو لایا گیا, ان کو پیسے دیے گئے, ان کو مربے دیے گئے. اور یوں پاکستان کی سوسائٹی میں پہلے دن سے ہماری اپنی پارٹی نے مسلم لیگ میں پاکستان کی سیاست میں انجیکشن کر دی کرپشن کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری یہ نفسیات بنی کہ ہم ہر جاتے آدمی کو گالیاں دیتے ہیں اور ہر نئے آنے والے کے آدمی کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں. یہ ہماری نفسیات بن گئی ہے. آج جس انداز میں پاکستان کو چلایا جا رہا ہے وہ وہی طریقہ ہے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے, 8 فروری کو 9 بجے کے بعد باقاعدہ طاقت کے زور پہ, بندوق کے زور پہ, زر اور زور کے زور پہ جو لوگ جیت رہے تھے انہیں ہروایا گیا اور FM 47 کے ذریعے میرے دوست جناب شہباز شریف اینڈ کمپنی کو اقتدار سونپا گیا. ابھی اس کو غلط نہ کہنا, اس کو برا نہ کہنا, اس کو کنڈم نہ کرنا نہ مسلمان کا شیوا ہے, نہ کسی انقلابی کا شیوا ہے, نہ کسی سچے پاکستانی کا شیوا ہے. ہم اپنی سیاست میں نہ کسی کو گالیاں دیتے ہیں, نہ ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں. تمام دنیا کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں, تمام دنیا کی مائیں ہماری ماں ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں حق اور سچ کی بادشاہی ہوگی. آپ, میں وکیل بیٹھے ڈرتا ہوں ان سے. پاکستان کے عدل کا نظام, معافی چاہتا ہوں, اس نہج پہ پہنچ چکا ہے. زمین تو چھوڑیں, گھر تو چھوڑیں, جائیداد چھوڑیں, خدا نخواستہ اگر کوئی پیسے والا آدمی کسی غریب کی ناموس پہ بھی عدالت میں کیس کر دے وہ جیت جائے گا. اس کے ناموس پہ وہ چیخے گا. لوگ کہیں گے بابا یہ میری بیوی ہے, اس کا نام شمائل ہے,
فلانے مولانا نے میری نکاح پر نہیں کی، گواہوں کی ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی نے کسی اور کی ہے۔ پاکستان کا نظام عدل اس جگہ پہ پہنچا ہے، اس کے خلاف نہ اٹھنا، اس کے خلاف نہ اٹھنا اور اس کے خلاف سب اپنے صفوف صحیح نہ کرنا، جناب یہ نہ مسلمانوں کا شیوا ہے نہ انقلابیوں کا شیوا ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اگر اس ملک کو ہم نے چلانا ہے، اس کا واحد راستہ، لوگ اکثر کہتے ہیں منیمم پوائنٹ پہ اتحاد بنے گا، منیمم پوائنٹ ایک ہے۔ یہ ملک یہ ایک میں کیا کہوں رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس میں پشتون وطن، بلوچ وطن، سرائکی وطن، گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ، پاکستان 75 سال کا ہے۔ یہ وطن ہزاروں سال پرانے ہیں، ہر ایک کا مالک معلوم ہے، ہر ایک کے رسم و رواج ہے، ہر ایک کی زندگی ہے۔ پاکستان چلے گا تو ایک سماجی معاہدے کے تحت چلے گا۔ سماجی معاہدہ کنسٹیٹیوشن بنا ہے، کنسٹیٹیوشن ہے۔ جس آدمی کو کنسٹیٹیوشن غدار اور قابل سزا کہتا ہے